बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली रज़ा अरशद सोहरवर्दी प्रोग्राम तौबा इस्तग़फ़ार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा ही मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दरूद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, फरमाया गया मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआएं ज़रूर बज़रूर कबूल करूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तकदीर को कोई चीज़ नहीं टाल सकती सिवाय दुआ के, और फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा वक़्त किसी चीज़ की नहीं। और हुजूर का ही फरमान है कि दुआ मोमिन का हथियार है, ज़मीन व आसमान का नूर है। अल्लाह से जब भी मांगा करो तो यकीन से दुआ मांगा करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। नाज़रीन, दुआ की हमारी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत और अहमियत है, दुआ हमारे बिगड़े हुए कामों को किस तरह से बनाती है, हमारे बिगड़े हुए कामों को किस तरह से संवारती है, ये आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है, दुआ की ज़रूरत और अहमियत। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे हमारे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाब के हवाले से सूरत हाल है, हाई अलर्ट है, और तरह तरह की ख़बरें जो हैं आए रोज़ हमें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के साथ रब्त और ताल्लुक़ किस तरह का होना चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें हमें इख्तियार करना चाहिए, और दुआ किस तरह से एक ऐसा मोमिन का हथियार जिसको कह दिया गया, ये अल्लाह तबारक व ताला से इंसान की जो ज़ात का रिश्ता है, ताल्लुक़ है, उसको किस तरह से जोड़ती है। आज इंशाल्लाह इन तमाम हवालों से बात होगी। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद असलम जलाली साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, अमजद अरबाब अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं शाह नवाज़ चिश्ती साहब, जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह पेश फरमाएंगे। तीनों अहबाब की जानिब बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, और इन अहबाब को खुश आमदीद भी कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तीनों अहबाब का बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना कबूल व मंजूर फरमाए। जो कुछ कहा सुना जाए, अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मानों में हम सब को उस पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे है, और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो यहीं से आगाज़ फरमाइए कि दुआ जिसे इबादत का मग़ज़ भी कहा जाता है, दुआ ख़ुद भी एक इबादत है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपका इतने प्यारे प्रोग्राम में दावत दी, आपका और पूरी टीम जो रोज़ न्यूज़ है, अल्लाह उससे अपने मिशन के अंदर मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। जिस तरह आपने कहा कि मुल्की सूरत हाल जो बनी हुई है, हर तरफ सैलाब और हर तरफ परेशानियों का माहौल है, ऐसे ही। तो ऐसे में इस मौजू के इंतखाब बहुत अच्छा इंतखाब है। तो दुआ के हवाले से ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में कई मकामात पे फरमाया, 24वें पारा में फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सूरह अल बकरा दूसरे पारा में अल्लाह का फरमान है उजीबु दाअवत दाई इज़ा दाअन। हाँ, जब भी मुझसे दुआ करने वाला कोई दुआ करता है, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। वाह वाह। तो बाकी आपने वो हदीस पाक के रेफरेंस से हुजूर ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, इबादत का मग़ज़ है। तो दुआ सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इबादत का मग़ज़ है। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। इबादत जो होती है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदगी है ना, बंदगी, आजी, और उसके सामने अपने आप को आजिज़ मिस्कीन ज़ाहिर करना और बेसहारा और ज़रूरतमंद पेश करना, वो फरीज़ा है। लेकिन जब फरीज़ा अदा करने के बाद, इबादत करने के बाद, फिर जब फिज़िकली हाथ उठा कर कहता है मौला मैं ज़रूरतमंद हूँ, मेरी ये परेशानी है, मेरी ये हाजत है, और मौला मेरी ये हाजत पूरी फरमा दे, वो हाजात बंदा इस दुनिया के अंदर हर चीज़ की ज़रूरत है, बेशक ऐसे। और मेरे आका ने तो फरमाया कि तुम्हें नमक भी मांगना पड़े तो अल्लाह से मांगो। वाह वाह वाह। तो हम जहाँ ज़िंदगी भर इधर उधर भागते हैं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये बहुत कमज़ोरी है। हम अल्लाह से बहुत कम मांगते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो इस वजह से जो दुआ है ये ख़ुद इबादत है, न सिर्फ इबादत बल्कि दुआ का इबादत का मग़ज़ है। वो एक शेर भी है ना डॉक्टर साहब के, बंदों से तुझको उम्मीदें और खुदा से ना उम्मीदी।
مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. حقیقت ہے بالکل. شرک تو یہ ہے نا کہ انسان کسی انسان سے امید رکھے, کسی انسان سے توقع رکھے اور اس کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں یہ بات ہو کہ میرا یہ فلاں کام فلاں شخص کر سکتا ہے. جی بالکل. تو یہ اور یہ ہمارے معاشرے کا میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کا یہ جو ہے نا بڑا المیہ بن چکا ہے. جی ایسے ہی ہم جو ہے نا ہمارا اعتماد جو ہے نا وسائل پہ زیادہ ہو گیا, جو مسبب الاسباب جو ہے اسباب پہ زیادہ ہے, مسبب الاسباب پہ نہیں. اللہ اللہ. تو ایک بزرگ میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب رب تعالی, بلکہ آج ایک میں نے سنا کہ کوئی غیر مسلم اس نے قرآن پاک ویسے تراجم میں پڑھا تھا لیکن قرآن پاک عربی ٹیکسٹ میں نہیں پڑھا تھا, لیکن کہتے ہیں اس سے پوچھا گیا قرآن پڑھنے سے کچھ سمجھ آئی. یہ کرسچن ڈاکٹر تھا اور انگریز تھا. صحیح. تو یہ شاہ فیصل جس سے علاج کروایا نا, تو اس سے پوچھا کہ آپ نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا ہے. کچھ ملا؟ کہا نہیں ملا. تو اس نے کہا کہ پھر کس طرح پڑھا؟ اس نے کہا تراجم پڑھے ہیں. صحیح. ترجمے پڑھے. اس نے کہا کہ ترجمے نہیں بلکہ عربی خود پڑھے. واہ. عربی زبان میں پڑھے تو پھر پتہ چلے گا. کیا بات. اس نے جب الحمدللہ رب العالمین پڑھا کہ ساری تعریف اس رب کے جو اس اللہ کے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. واہ. یہاں پہ کہتا ہے میں جب پہنچا تو ہم نے کہا میں نے کہا یہ ہماری ساری فکر, ہماری ساری تگ و دو, جب پالنے والا وہ ہے تو ہمیں اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت. بالکل صحیح. یہیں پہ وہ ایمان لے کے آ گیا. بالکل صحیح. ارباب عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جی. دعا کی ضرورت, دعا کی اہمیت ہر انسان کی زندگی میں کس طرح سے ہے, اور فی زمانہ جو ہماری صورتحال ہے اس میں تو دعا کی ضرورت اور اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام آقا کرم آقا کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. بہت شکریہ سہروردی صاحب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا, آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عقیدت و محبت اور ادب کے ساتھ عرض ہے کہ میرے ذہن میں آپ کی بات سے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ ان کی نقل شدہ وہ حدیث پاک آ رہی ہے کہ کچھ 3 لوگ سفر پہ نکلے, اب ہم مصیبت میں ہیں, تکلیف میں ہیں, تو مصیبت اور تکلیف کو رفع یا دور کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ 3 لوگ نکلتے ہیں اور کسی غار میں کسی سبب سے انہیں بارش یا کسی وجہ سے پناہ لینی پڑتی ہے. اب یہاں پہ پتھر لڑکتا ہے, یہ جو قدرتی آفات ہیں اور جو آج سیلاب کی کیفیت ہے. لیکن یہاں پہ رک کر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش ضرور کروں کہ اصل چیز نیتوں کی ہے اور اسباب کے رب کی طرف رجوع لانے کے لیے جو اختیار رب تعالیٰ نے آپ کو جو اختیار ٹی وی اسکرین کے حوالہ سے, اور اسی طرح اس کو پھیلا لیں. ہم زیادہ بات نہیں کرتے کہ کسی کو بھلی لگے اور کسی کو بھلی نہ لگے, چونکہ ہم نے بھلی بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری دی ہے. تو ضرورت ہے کہ ہماری نیت پہلے سے یہ ہو کہ یہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم نے کیسے تعمیر کیا اور وہ کیا حالات ہیں جن میں قدرتی آفات کا سامنا کرنے کے لیے جو ظاہری زندگی کی وجوہات ہیں ان پہ ہم نے کتنا کام کیا. واپس آئیے حدیث مبارکہ کی طرف کہ غار میں پناہ لی جاتی ہے اور پہاڑ کا ایک بھاری پتھر وہ غار کا منہ بند کر دیتا ہے. کہیے کہ کیفیت یوں ہے کہ جیسے سانس لینا محال ہے اور روشنی حاصل کرنا مشکل ہے. اب یہ ایک کیفیت اور ایک صورتحال ہے. اس کیفیت اور صورتحال میں یہ مشورہ ہوتا ہے اور اس وقت کا کوئی سہروردی, آپ جیسا کوئی صاحب شعور, یقیناً وہ شخصیات بڑی تھیں, وہ دور بڑا تھا, اس میں اخلاص زیادہ تھا. لیکن آج کے مخلصین کو اگر ہم دعوت فکر دینا چاہیں آپ کے عنوان کے اعتبار سے تو وہ یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ آؤ کسی نیکی کو یاد کرتے ہیں, کسی بھلائی کو یاد کرتے ہیں, کسی اچھے کام کو یاد کرتے ہیں. اور وہ پوری بات جو آپ کے علم میں ہے کہ ایک صاحب ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے, ایک اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور خوف سے برائی اور اپنی چچا زاد کے ساتھ برائی کو ترک کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جب وہ تذکرہ کرتے ہیں تو پہلے ذکر میں پتھر کچھ سے رکھتا ہے اور روشنی اور امید کی کرن
آپ ایک تو کہیں گے نا کہ سانس لینے کے لیے ہوا کا جھونکا، اللہ اکبر، اور آپ کہیں گے کہ امید کے طور پہ روشنی کی کرن، لیکن امید کی کرن ہوا اور روشنی ساتھ لے کے، وہ جیسے یہ فرمان ہوا کہ روشن دان اگر اس نیت سے ہو کہ آذان کی آواز بیدار کرے گی تو روشنی اور ہوا تو آئے گی ہی، لیکن ساتھ یہ جو آواز ہے اللہ اکبر کی صدا ہے اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا ہے، یہ ساتھ آئے گی. تو اس کیفیت نے امیدیں بھی لائیں، روشنی اور ہوا بھی لائی، اور پھر وہ پتھر سے رکھتا ہے اور پورا ہٹتا ہے. اور نا امیدی یعنی دنیا میں قبر کی زندہ کیفیت پیدا ہو جانے والے 3 لوگ، زندہ کیفیت پیدا. آج سیلاب میں گاڑیاں بہ رہی ہیں، کس طرح لوگ سسکیاں لے رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم نیک اعمال میں اس طرح سے آگے بڑھیں کہ جہاں ہمیں راستے کا کانٹا نظر آئے اس کو ہٹانے کے لیے، اور اس سے ہٹانے سے لے کر جو ڈوبتی ناؤ ہے اور ڈوبتی انسانیت ہے اور ڈوبتے زی جان ہیں، جانور ہیں اور جو لائف سٹاک ہے، اس کے بچانے کے لیے ہم آگے بڑھیں. تو یہ ایک نیکی. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان، آپ کی جو ساری گفتگو ہے اس کا جو لب لباب مجھے سمجھ آیا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ نیکی جو ہے وہ برائی کو ختم کر دیتی ہے. اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا، نیکی کرو، الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جو ہے وہ برائی کو لے جاتی ہے. سبحان. میں آپ کی خدمت میں ایک ذاتی بات پیش کروں جی، ذاتی زندگی کی. رب تعالیٰ نے مجھے والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی آخری وقت کی ایک ایسی خدمت کی کیفیت عطا کی جو رب کا فضل ہی کہلا سکتا ہے، اور اس میں کسی کا زور بازو نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ جب کسی اپنی مصیبت میں، انسان ہے، بھمر ہے اور کانٹوں بھری زندگی ہے اور عجیب صورتحال ہے، تو جب میری ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں رب تعالیٰ تیرا شکر ہے نا، تو نے یہ موقع دیا تھا، اس موقع کی برکت سے میرے اوپر اپنا یہ فضل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ، ہم اگر آپ کا پروگرام کا وقت طویل ہو تو اگر ہم پوری زندگی کے جو تجربات ہیں ان کو آپ کی خدمت میں، آپ کے ان جذبات، احساسات اور اس نیت اور اس خوبصورت حسین لمحہ جو ہے اس کی نظر کریں تو کم ہوگا. شاید مجھے اپنی بات کو سمیٹ لینا چاہیے کہ اس کیفیت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم، جس طرح آپ نے فرمایا، قرآن عظیم کی ڈاکٹر صاحب نے آیت پیش فرمائی کہ ہمیں نیکیاں بڑھا کر اپنے گناہوں کے تدارک کا سامان کرنا ہے، اور ہمیں انفراسٹرکچر کو ٹھیک کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور ہمیں جو مصیبت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کو فرد کے اعتبار سے اور سوسائٹی، معاشرے کے اعتبار سے ہمیں ان کو کنارے لگانے کے لیے جستجو کرنی ہے، اور اس جستجو کو پیش کرنا ہے رب تعالیٰ کے حضور. مالک بارش عطا فرمانی ہے تو اپنے فضل سے حفاظت بھی رحمت والی. بہت خوب جی. ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب، دعا کسی نہ کسی طرح انسان کے کام آ ہی جاتی ہے، اس کی مدد کا سامان جو ہے وہ کر ہی دیتی ہے، اگر قبول ہو جائے تب بھی، اگر قبول نہ ہو تب بھی. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل. دعا کے آداب میں سے ایک تو یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، یہ تقریباً سیاستہ کی ساری کتابوں میں کتاب الدعوات پورا ایک چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے تو یہ کہ جلدی نہ کی جائے. یہ نہ ہو کہ دعا مانگی تو اس کے بعد فوراً رزلٹ نہیں ملا تو وہ میری تو دعا قبول نہیں ہوئی. اچھا، ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ دعا مانگتے ہوئے بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ہم نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی تو ہم کہتے ہیں ہماری دعا فوراً سے قبول. ایک یہ بھی ہے صورتحال کہ ہم جلدی دعا مانگتے ہیں، بس دعا مانگی اور منہ پر ہاتھ پھیر. آداب ہوتے ہیں نا. اب پرائم منسٹر کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کا لہجہ ہو رہا ہے اور انداز ہی مختلف ہے کہ جیسے کوئی پیچھے چیز لگی ہوئی ہے. بات تو پرسنالٹی کے ساتھ کرنی چاہیے نا. جیسے کسی کے سامنے آپ نے دعا پیش کرتے ہو تو اللہ سے بڑی تو کوئی ذات ہے ہی نہیں. سب سے بڑی ذات وہ ہے، اس کے سامنے دعا کرتے ہوئے باوقار انداز میں بات کرنی چاہیے. اور ایک تو یہ کہ فوراً اس کا رزلٹ، اس کو امید لے کر بندہ بیٹھ جائے اور پھر مایوس ہو جائے، یہ غلط ہے. باقاعدہ حدیث پاک میں آیا کہ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے. وہ ہر صورت ہوتی ہے، 3 مدارج. حدیث پاک ہے، وہ سرکار نے فرمایا کہ یا تو یہ ہے کہ
بیانی وہی چیز اس کو مل جائے. صحیح. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اس کے آنے والے کوئی آفت ٹل جائے. یہ دوسری صورت. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ بھی نہ ملے جو مانگ رہا ہے اور آفت بھی اس کے ذمے میں لکھی تقدیر میں نہیں, وہ ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے. اللہ. اور انسان کیا تمنا کرے گا جب ان کا صلہ اور اجر دے. بلکہ جب حشر میں بندہ آئے گا اس کو غیر مقبول شدہ یعنی جن کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملا, ان دعاؤں کا جب اجر ملے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ میری کسی دعا کا دنیا میں مجھے رزلٹ اور نتیجہ نہ ملتا. اللہ. مجھے اجازت دیں کہ میں اس میں یہ ایک اضافہ کروں کہ دعا کرنے والا جب اپنے رب کے حضور اپنی التجا پیش کرتا ہے, اس التجا کو وہ حکیم ہے, حکمت کا مالک ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے سواری مانگی تو کیا میری ٹانگیں اس سواری کی وجہ سے سلامت رہیں گی؟ اللہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بڑی نعمت ہے وہ اس نعمت کے پورا ہونے سے چھن نہ جائے, تو وہ مؤخر کرتا ہے. اچھا, یہاں پہ عباسی صاحب ایک بات میں نے یہ سوال عرض بھی کرنا تھا اور آپ نے بات ایسی کر دی تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال میں عرض کر دوں, پھر اس کے بعد کلام کی جانب پڑھیں گے. بعض دعائیں انسان کی آزمائش کے طور پر بھی قبول ہو جاتی ہیں. وہ بعد میں قبول تو ہو گئی لیکن وہ بعد میں ایک آزمائش بن جاتی. یہی بات آپ بھی فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے, کیا اس کو عطا کرنا ہے, کیا اس کو عطا نہیں کرنا. اور وہ اپنے فضل سے پھر اس کو جو بات ہوئی کسی دوسری نعمت میں بدل دیتا ہے, اور بندہ دعا مانگنے والا نہیں جان رہا ہوتا کہ یہ جو مجھے دیگر نعمتیں مل رہی ہیں, اور وہ تشکر کے جذبات اس کے اندر آنا, اس کا رویہ سراپا تشکر ہونا. اور رہی آخرت کی بات, تو آخرت پہ تو ہر ایک یہ تمنا کرے گا, چونکہ مشکل ترین وقت دعا کس لیے کی جاتی ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, میں ایک آدھ منٹ بلکہ اس سے کم میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں کہ دعا بندہ کرتا تب ہے جب اس کے اندر آرزو تڑپ رہی ہوتی ہے اور جذبات مچل رہے ہوتے ہیں, اور اس کی زبان پہ جو حرف دعا آ جاتی ہے وہ اس کے مچلتے جذبات اور خواہشات اور تمنائیں ہیں جو وہ اپنے رب کے حضور پیش کر رہا ہوتا ہے. تو اب اس مشکل وقت میں جو جذبات اور تمنائیں پیدا ہوئیں, جیسے غار والوں میں پیدا ہوئیں کہ زندہ لوگ ایک طرح سے قبر میں, تو اب جب وہ اس کی تمنائیں اور خواہشات کی انتہا ہے, تو وہ انتہا ہے اس مشکل ترین وقت جب وسیلہ اور ذریعہ قبولیت دعا آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ظہور ہے اور مخلوق پریشان ہے, اور یہ بندہ جو جس کی دعائیں دنیا میں مؤخر ہوئی تھیں اس کو اس وقت زیادہ قرب مصطفیٰ. میں عرض کروں گا اور ایک جملے میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اس روز قیامت پھر جب اسے قرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ رب تعالیٰ, جو رویت حق تعالیٰ کا ایک الگ مسئلہ ہے, اس کے لیے الگ پروگرام کی ضرورت ہے, تو اس موقع پر جب وہ رب تعالیٰ اس کی دعاؤں کی قبولیت کے طور پہ وجہ بخشش مخلوق خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اور قرب عطا کر دیتا ہے, تو یہ اس کی دعاؤں کی معراج ہے. اور کون چاہے گا کہ اس کی دعا جو ہے وہ معراج نہ پا سکے. سبحان اللہ, بہت خوب جی. ارباب عباسی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی اس حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی, اور مزید یہ سلسلہ جاری ہے. جو ابھی تک گفتگو ہوئی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے, کسی دکھ میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, تو اس وقت وہ دعا کرتا ہے. اور جو بات میں نے آغاز میں کی تھی کہ غفلت سے بھرے ہوئے دل سے نکلی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول اس وقت ہوتی ہے جب اس میں یکسوئی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انسان کا ربط اور تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اور پھر ارباب عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ دعا اس وقت انسان کرتا ہے جب کسی کرب میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ واقعہ کہ جس شخص نے توبہ کی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی اور وہ مجلس میں ہی بیٹھا رہا تھا, لمبا واقعہ ہے, میں مختصر عرض کروں تو اس کی کیفیات اس وقت کیا ہوں گی کہ اے باری تعالیٰ آج میری عزت رکھ لے, آج میری لاج رکھ لے, آج کے بعد سے میں گناہ کبھی نہیں کروں گا, میں پکا اس بات کا تہیہ کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں. تو وہ جو کیفیت تھی, اصل تو دعا کی قبولیت کی وجہ میں سمجھتا ہوں, میرا گمان یہ ہے کہ وہ جو کیفیت تھی نا اس شخص کی, وہ دعا کی قبولیت کی وجہ بنی. اگر انسان اپنے اندر وہ ندامت, پشیمانی جو ہے وہ لے آئے
تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی ایسی صورت نہیں کہ انسان کی دعا قبول نہ ہو. چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اور کلام پیش کریں گے. کون سا کلام پیش فرمائیں گے جی؟ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جی جائے. بسم اللہ. حشر میں جب ان کو سجدے واہ سے اٹھایا جائے گا. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا. ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا. حشر میں جب ان کو سجدے کچھ تو ان کی جنبش لبیب سے رہا ہو جائیں گے. کچھ سیاہ کاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا. کچھ سیاہ کاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا. حشر میں جب ان کو سجدے یوں کہا سرکار نے کہ میرے یار غار کو آٹھوں دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا. آٹھوں دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا. حشر میں جب ان کو سجدے جب سواری سیدہ زہرا کی آئے گی حشر میں. جب سواری سیدہ زہرا کی آئے گی حشر میں حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا. حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا. حشر میں جب ان کو سجدے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سہروردی صاحب اس میں ایک اضافہ کہ جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 8 دروازے، وہاں حوض کوثر کی تقسیم پر امیر کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی کیفیت. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب جی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب، کسی خاص مقام پر جا کر دعا کرنا
یہ کیسا ہے اور قبولیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس سے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اللہ رب العزت تو ہر جگہ پہ موجود ہے ایسے ہی، اور علیم بذات الصدور ہے، شہر سے قریب ہے. ایسے ہی. لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. اللہ نے خود فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو جہاں اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ اور محبوب بندے ہوتے ہیں وہاں اس کی رحمت عنایات زیادہ ہوتی ہے. وہاں جب اس کو پکارا جاتا ہے، اس سے مانگا جاتا ہے، تو وہاں اللہ رب العزت کی رحمت قریب ہونے کی وجہ سے، وافر ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو زیادہ سنتا ہے. اچھا، وہ یہ بھی ہے نا کہ وہ نشانیوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ میری نشانیاں اور پھر میری نشانیوں کی تکریم کی جائے. جی جی، یہ بھی تو بات اس سے مماثل ہے. وہ بھی. اور اس کے ساتھ ہمیں اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام سے یہ بات ملتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جی دعا کی، حالانکہ خود نبی ہیں، لیکن جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت گاہ وہاں بے موسم پھل اور یہ ساری چیزیں دیکھیں تو پوچھا کہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو پھر انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کی جو ہے خاص عنایات ہوتی ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہاں پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی. اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ندا ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جہاں عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے نیک بندے جہاں ہوتے ہیں تو وہاں عبادت، وہاں دعا مانگنا زیادہ قبولیت کی چانسز ہوتے ہیں. صحیح ہے. اسی وجہ سے ہم جو نیک بندے ہوتے ہیں ان سے دعا کرا لیتے ہیں. ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے اور اکثر پوچھا بھی جاتا ہے جی کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو دعا کا کہتے ہیں کہ کہا یہ بھی جاتا ہے دوسری طرف کہ جی دعا تو اگر انسان خود کرے اپنے لیے جتنے ذوق اور شوق سے اور محب ہو کر انسان اپنے لیے مانگ سکتا ہے، وہ دوسرے کے لیے نہیں مانگ سکتا، تو ہم دوسرے کو دعا کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ اور اس حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ بظاہر الغیب دوسرے کی پشت کے پیچھے دعا کرتا ہے اس کی قبولیت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. اور پھر وہ بھی تو فرمان ہے نا کہ اس زبان سے مانگو کہ جس سے تم نے گناہ نہ کیا. تو عرض کی گئی کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو فرمایا گیا کہ دوسرے سے دعا کروائی جائے. دعا کرو. ظاہر بات ہے کہ وہ جب آپ کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کے گناہ اپنے حق میں تو ہیں لیکن آپ کے حق میں تو کوئی گناہ نہیں. آپ نے اس کی زبان سے تو کوئی گناہ نہیں کیا نا. اس نے جب آپ کے بارے میں سوال کیا تو ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کے گناہوں سے تو پاک ہے، لہذا یہ اس کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہوتی ہے وہاں دعا کرنے سے قبولیت کے چانس اور زیادہ ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. لیکن جو شروع میں بات ہوئی کہ اب بندے کے لیے کیا چیز مناسب ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس میں وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ کچھ دعائیں آزمائش بن جاتی ہے. اس میں یہ گزارش کروں گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک تو مانگنے کا طریقہ بتایا کہ مانگتے ہو اگر مگر نہیں کرنے کے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو دے دو، اگر یہ میرے حق میں لکھا ہو دے دے. نہیں، جب رب سے مانگنا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، قادر ہے. ڈائریکٹ مانگے کہ مولا مجھے یہ چیز عطا. وہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا نا انڈیا گجرات میں، وہ جو پلین جو ہے وہ کریش ہو گیا تھا. تو آپ نے وہ بات کی نا آزمائش کی اور دعا کی قبولیت کی، تو اس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ خوش تھے اس بات پر کہ ہم جو ہے وہ UK جا رہے ہیں، وہاں پہ ہم مکمل جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں جاب مل گئی ہے، وہاں ہم کنٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ انسان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی نا کہ آنے والا وقت جو ہے اس کے لیے وہ کس طرح سے ہے، اور یہ جس کے لیے اس نے سٹرگل کی ہے، کوشش کی ہے ساری، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. وہ فرمایا گیا نا کہ دنیا کی مثال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس طرح ہے. وہ ایک لمبی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ وہ ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ اہمیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے تو آگے بکری کا کچا بچہ مردہ پڑا تھا. ہاں، اور سمیل اس کی پورے. ہاں، تو سرکار نے پوچھا کہ آپ میں سے کون یہ بچہ خریدے گا؟ اللہ صحابہ نے کہا اصل اس کو کون خریدے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ جو اس کی قدر و قیمت تمہارے نزدیک ہے، حالانکہ کچھ بھی قدر و قیمت نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت اس سے بھی کم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
آج جس صاحب نے کہا کہ بندے کو کیا ہم دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں, دنیا سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات اور کرنا چاہتا تھا, وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ یہ میرا مقصود ہے اور میں یہ چاہتا ہوں, یہ میرے حق میں بہتر کر کے مجھے عطا فرما. یہ بہتری کی دعا بیچ میں ہمیں شامل اگر بہتر ہے تو یہ الفاظ نہیں کہنے, بے شک چھوڑیں, یہ کہے کہ مجھے اولاد عطا فرما اور میرے حق میں نعمت بنا کر, خیر بنا کر, بھلائی والی بنا کر, صدقہ جاریہ بنا کر عطا فرما. بالکل صحیح. ارباب عباسی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں گزارش کروں آپ سے کہ یہ بابے بڑی چیز ہوتے ہیں نا, وجہ کیا ہے؟ ہم نے بات کی ابتدا میں کہ جی ایک کیفیت ہے دل کی جس کی بنیاد پر رب تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. آج کل تو اس بات کو بڑا اجاگر کیا جا رہا ہے, اس پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے بڑی جو ہے وہ پروموشنز کی جا رہی ہیں کہ بابوں کی. میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں سہروردی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. آپ کی دعا, آپ کے لیے دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے خیالات و جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ان کو رنگ و آہنگ میں ڈھال کر دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے باعث برکت بنائے. بات ہو رہی ہے انسانی جذبات کی اور کیفیات کی, اور کہیں جا کر کسی خاص موقع پر دعا کی. میں عرض کروں کہ انسانی کیفیت جو ہے وہ دل کی کیفیت ہے جس کا تذکار ہو چکا اور اس پہ طوالت کا موقع نہیں. اب یہ دل کی کیفیت سراج المنیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کی طرف متوجہ ہے, اور رب تعالیٰ سے, ربی محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا و التجا ہو رہی ہے. دل کی ایک کیفیت ہے. آپ پہنچے سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے کسی بزرگ کے پاس. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ, چشتی, قادری, سہروردی بزرگوں میں سے کسی کے پاس. کیفیات دل کی بدلنی لاجیکل بات ہے. قرآن و حدیث آپ نے سماعت فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا, آپ کی دل کی کیفیت اور بدلی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. دل کی کیفیت بدل گئی. حضرت نے کلام پڑھا, ہم سب پر ایک نہ ایک کیفیت طاری ہوئی. کیوں؟ کلام کا اثر تھا. اور جو صاحب مقام کا کلام ہے وہ جب اس کا دل ذکر اللہ میں مشغول ہے, آپ جانتے ہیں کہ انسان زندہ ہے تو قرآن نے کہا کہ اس کے دل پر مہر ہے اگر وہ کفر پہ ہے اور اس طرح کی صورتحال پہ ہے. اور میں عرض کروں گا کہ انسان کا دل زندہ ہے اگر وہ صاحب مزار اور صاحب قبر بھی ہے, اس لیے کہ اس نے زندگی میں اپنے دل کو رب تعالیٰ کی ذات گرامی اور اسم اعظم کا تخت بنائے رکھا. تو اس میں ایک زندگی اور ایک کیفیت ہے. یہ تو قرآن کا فیصلہ نا. بابا واسی صاحب کی بات کٹ رہی کتکلم آپ کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا. آج 900 سال 1000 سال ہو گئے ہیں نا ایسی ہستیوں کو, لیکن ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح قیامت تک زندہ کر دیا. آپ بات کر رہے تھے پلین کی, وہ بندہ یاد ہے آپ کو جو حج پہ جا رہا تھا؟ جی جی بالکل. اور پلین نہیں اڑ رہا تھا, ایسا ہی, اور کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا, اور کوئی ظاہری بات نہیں تھی, بار بار واپس آ رہا تھا. اور اس اللہ کے بندے کی ایک کیفیت تھی جو کعبۃ اللہ اور روضہ پاک علی صاحب الصلاۃ و تسلیم کی طرف متوجہ تھی. نہیں پلین گیا, سائنسی وجوہات پورا زور. تخت بلقیس کی بات کروں, میں بابا جی کے پاس جا کر دل کی کیفیت کی بات کروں اور خود اس کیفیت میں تڑپتے سائل اور زائر کی بات کروں, یا کون سا حوالہ آپ کو دوں کہ وہ ساری باتیں جو التجاؤں میں میرے رنگ میں نہیں آتی, میرے قابو میں نہیں آتی, وہ ساری بابوں کی وجہ سے آ جاتی ہیں. اور بابے کرتے کیا ہیں؟ بابے مجھے سراج المنیر کی صفت کے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ کرتے ہیں. وہ دامن کرم جن کے حضور اگر کوئی زندہ درگور کرنے والوں سے لے کر کائنات کے سارے گناہوں میں لتھڑا ہوا بھی آ پہنچا تو نگاہ فیض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں جی بابوں کے پاس جا کر نگاہ فیض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے, اور شریعت کے اصولوں کے عین مطابق التجا اور دعا کا سبب بنانا چاہیے. سبحان اللہ جی. 2 اشعار میں پیش کروں گا نعت رسول سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور پھر اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. جی جی. جب سے ان کی نگاہ کرم ہو گئی, واہ, زندگی میں میری
انقلاب آ گیا، سبحان اللہ، چھٹ گئے غم کے بادل لبوں پہ میرے، جب بھی اس میری سالت مآب آ گیا، چھٹ گئے غم کے بادل لبوں پہ میرے، مشکلیں حل ہوئی، آفتیں ٹل گئیں، مضطرب دل کو تسکین کا سامان ملا، مشکلیں حل ہوئی، آفتیں ٹل گئیں، مضطرب دل کو تسکین کا سامان ملا، میں نے گھبرا کے ان کو پکارا ہی تھا، سامنے میرے رحمت کا باب آ گیا، میں نے گھبرا کے ان کو پکارا ہی تھا، سامنے میرے رحمت کا باب آ گیا، میں نے گھبرا کے ان کو پکارا ہی تھا، جس نے ان پہ پڑھا صدق کے دل سے درود، جس نے بھیجا محبت سے ان کو سلام، جس نے ان پہ پڑھا صدق کے دل سے درود، جس نے بھیجا محبت سے ان کو سلام، مصطفیٰ نے اسے آپ خود سن لیا، مصطفیٰ کا اسے خود جواب آ گیا، جب سے ان کی نگاہ کرم ہو گئی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، امام غزالی، ہمارے غزالی، ایک تو آج کل یہ بھی ہے یہ تمہارے ہیں یہ ہمارے ہیں، بالکل امام غزالی یہ حدیث شریف لے کے آئے خوف و خشیت کے عنوان میں، اردو ترجمہ ہے علامہ شمس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ انسان جب درود شریف پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے فضل سے ایک ایسا فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کے پر شرق و غرب اور عرش اولا پہ سر اور تحت الثرا میں پاؤں ہوتے ہیں، بحر نور پیدا کرتا ہے، اور اس بحر نور میں وہ غوطہ زن ہو کر نکلتا ہے، پر جھاڑتا ہے تو جتنے قطرے نکلتے ہیں، ایک بار خلوص کا درود صاحب درود کے لیے، تو اتنے فرشتے تا قیام قیامت صاحب درود کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، عنوان دعا ہے۔ جی سبحان اللہ، بہت خوب۔ جی ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب، دو دعاؤں کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں یہ لازمی قبول ہوتی ہے، ایسا ہی؟ جی بالکل، جو والدین کی دعا ہے اولاد کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ اولاد بہت خوش قسمت ہے جو اپنے والدین کی دعائیں لیتے ہیں۔ تو میں گزارش یہاں پہ کروں گا، خاص طور پہ والد کی دعا کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ جی ظاہری بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اولاد کے لیے یہ ہے۔ تو جہاں تک دعا کا معاملہ ہے، والد والدہ دونوں، بلکہ آج کل ہم یہ بات کریں کہ
اور گاڑیوں کے پیچھے تو یہ لکھا تھا یہ ماں کی دعا کا صدقہ ہے. ایسے ہی وہاں تو باپ کو ویسے ہی کٹ آف کر دیا جاتا ہے. تو والدین دونوں اچھا اس حوالے سے دیکھا جائے تو والد کی دعا والدہ کی دعا کی بنسبت جس طرح کہہ بھی رہے ہیں اس حوالے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. لیکن ہم اس میں اگر حدیث پاک کے علاوہ مطلب یہ عرض کریں کہ والدین کی دعا دونوں، کیونکہ جہاں بھی قرآن پاک میں آیا خدمت اور ان کے حوالے سے جو احکامات والدین اکٹھے آتے ہیں نا. صحیح. لیکن یہاں پہ واضح طور پر والد کی دعا کے حوالے سے میرے ذہن میں ایسا نہیں آ رہی کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں، کیونکہ والد بہت شاید کم دعا دیتے ہیں بظاہر، ویسے تو ہر وقت ان کی دعائیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، لیکن والد کی طبیعت اور شخصیت شاید اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ دعا جب نکلتی ہے تو پھر وہ لازمی وہ ہے وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے. وہ میرے ذہن میں کوئی ایسی حدیث نہیں آ رہی کہ صرف اور والد کی مسافر دعا. چونکہ ویسے بیچارہ مسافر ہوتا ہے، ہاں وہ مسافر چونکہ بے سہارا ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. وہ حضرت سلطان باؤ نے بھی فرمایا تھا نا شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے ہو. اور اسی طرح جو پہلے میں نے عرض کیا کہ کسی کے پشت کے پیچھے دعا کرنی، یہ بھی ایسی اس کے قبولیت میں بھی کوئی چیز جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنتی. بالکل صحیح. یہ 3 دعائیں گویا کہ اس کے علاوہ بھی ہیں یہ قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ میں ایک اور عرض کروں گا کہ والدین کی دعائیں اولاد کے لیے ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی طرح جب والدین چلے جائیں تو اولاد کی دعائیں والدین کے لیے بہت بڑی چیز ہے. یہ میں باقاعدہ دونوں چیزیں جہاں بھی بیان کرتا ہوں کہ جب زندہ والدین ہو تو وہ اولاد کے لیے دعائیں کریں، والدین چلے جائیں تو پھر اولاد کی دعائیں ڈائریکٹ والدین کے لیے پہنچتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اور بابا باسی صاحب ٹائم ہمارے پاس کم ہے لیکن سوال 2-3 ہیں اور اسی 2-3 منٹ کے اندر آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. ایک تو مستجاب الدعویٰ کون لوگ ہوتے ہیں، کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو ان میں موجود ہوں تو انسان جو ہے وہ مستجاب الدعویٰ یعنی کہ جس کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا، اہم سوال ہے کہ ایک ہوتا ہے دعا کے لیے کسی کو کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، ایک ہوتا ہے کہ دعا کا نکل جانا کسی کے لیے، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سرورتی صاحب سلامت رہیں آپ، اور آپ کے لیے نکلتی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج ضرورت پچھلی بات کو کنیکٹ کر کے میں اپنی بات 2 منٹ کے اندر ختم کر لیتا ہوں، اس سے کم وقت میں، کہ آج ضرورت اللہ آپ کا بھلا کرے مدرز ڈے اور فادرز ڈے اور سسٹرز ڈیز منا کر اہمیتوں کو اجاگر کرنے کی نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ہے بالکل صحیح، لیکن کیفیات کا تعلق تسلسل کے ساتھ پوری زندگی کے ساتھ ہے. وہ بالوالدین احسانہ کی جو بات ہے نا، اب والد کی طرف آپ متوجہ ہوں تو آپ دیکھیں کہ مشقت اس کے ذمہ، خون پسینہ ایک کرنا اس کے ذمہ، اپنی خواہشات کو دبا کر رکھنا اس کے ذمہ، اور اولاد کے لیے جستجو کرنا اس کے ذمہ. اور کبھی اس کی جستجو برابر نہ ہو یا حالات اس کے موافق نہ ہوں تو دل کی کیفیت آنکھوں سے آنسو بن کر چھلک جانا، یہ اس کی کیفیت، چونکہ ذمہ داریوں کی نوعیت مختلف ہے. تو اس لیے پھر باپ کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. مستجاب الدعوات کے بارے میں آپ کو وہ مشہور بات یاد ہوگی کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ ظاہر میں دیکھیں گے کہ وہ مسافرانہ شکل میں ہیں، پراگندہ خاطر ہیں، بال بکھرے ہیں، کپڑے ویسے نہیں ہیں، اجڑے نظر آتے ہیں، لیکن وہ اگر اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دیں تو رب تعالیٰ اس سے دوئی نہیں فرماتا. جو فقیران شاہ بتھا ہیں ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. تو یہ جو لال ہم بابوں میں تلاش کرتے ہیں نا، در حقیقت وہ یہی ہیں کہ ان کی کوئی ایک کیفیت ایسے وقت میں گزری ہوتی ہے، اور یہ واردات قلبی ہے. اس کو زبان و بیان میں لانا کسی بہت بڑے مقرر فلسفی اور کسی خطیب کے لیے شاید ممکن نہ ہو. واردات قلبی کو صرف واردات قلبی ہی سمجھا جا سکتا ہے. اسی لیے جس پر یہ واردات طاری ہوتی ہے وہی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی چشتی صاحب صرف 2 اشعار کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، پھر لاسٹ کمنٹس بھی میں نے شامل کرنے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. آئی پھر یاد
مدینے کی رولانے کے لیے اللہ اکبر دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے مجھ گناہ گارم خطا کار کو محشر میں ادیر ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے سبحان اللہ جی اسلم جی صاحب لاسٹ کمنٹ میسج پیغام ایسا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس دنیا کے اندر اسباب کے ساتھ ہی کام ہوتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ اسباب کو متوجہ کر کے مسبب الاسباب پر پورا اعتماد اور یقین رکھا جائے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور وجود کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ کو دریا میں پھینک دو. جب دریا میں پھینک دیا تو آئے ہوئے کرتا رہا مجھے نکالو کوشش کی تو پھر ایک وقت آیا آپ نے فرمایا نہیں نکالنا کھوتے لیتا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ بالکل مایوس ہو گیا مجھے کوئی نہیں نکالے گا. پھر خاموش ہو گیا آپ نے اب نکال لو. فرمایا کہ اب بتائے کیا صورتحال تھی؟ کہا کہ جب میں آپ لوگوں کو بلاتا رہا پکارتا رہا مجھے امید تھی کہ تم مجھے نکال لو گے. تو جب خاموش ہو گئے اس نے کہا کہ آپ لوگوں سے مایوس ہو گیا تو آپ نے کہا پھر کوئی امید تھی کہ بچ جائیں گے؟ انہوں نے کہا پھر بھی امید تھی. وہ امید کیا تھی؟ فرمایا وہی اللہ تعالیٰ کی اسباب سے اٹھ کر مسبب الاسباب پر اتنا ہی. کیا بات ہے. جی ارباب آج کے منصور کو بایزید بستامی علی رحمت کی ضرورت ہے. آئیے آپ ہم اور ہمارے ناظرین کسی بایزید کی تلاش کرتے ہیں اور اپنے لیے باعث خیر اور نور اور برکت کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں باپ کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمان اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.